अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। दुनिया की नज़रें इस वक्त यकीनी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर है कि ये कैसा मुल्क है जिसने एक ही वक्त में शदीद मुआशी बहरान और ऐसा मुआशी बहरान जहां पर आए रोज़ दिवालिया होने की खुदा न खास्ता बातें होती रहती हैं, ऐसे खदशात का इजहार किया जाता है। कैसे इस मुल्क ने मैनेज किया एक ही वक्त में इतना संगीन सियासी बहरान और साथ साथ मुआशी बहरान, दोनों चीज़ें। और सियासी बहरान किस सूरत में जन्म लिया, एक सियासी लीडर को अदालत में पेश करने के लिए वारंट गिरफ्तारी के तहत गिरफ्तार करने के मामले ने, जिसमें एक स्टेट की रिट भी चैलेंज हो गई और ऐसा लगने लगा कि एक रियासत के अंदर रियासत यहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त सवाल ये ज़रूर उठ रहे हैं मुल्क के अंदर भी मुल्क से बाहर भी कि किसकी क्या तरजीहात रहीं इस दौरान, जिसके ऊपर यकीनी तौर पे प्रोग्राम में बात होगी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब और PTI जिन्होंने हर तरह के हरबे आजमाए इस गिरफ्तारी से बचने के लिए, उनके हवाले से जो वो ऐसा लगता है कि बैक टू स्क्वायर वन की एक सूरत हाल बनी है। जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट का जो फैसला सामने आया, जिसमें कहा गया कि अब इमरान खान साहब को सेशन अदालत के सामने सरेंडर करना लाजिम है। जो तफसीली तहरीरी फैसला है उसके मुताबिक इमरान खान साहब का अब सेशन अदालत के सामने आना एक तो लाजिम है। अदालत कभी भी ये सूरत हाल नहीं सराहती, अदालत की तरफ से कहा गया। और ये भी कहा गया कि अदालत इसे जानबूझकर कानून की खिलाफ वर्जी करना समझती है। जो कुछ होता रहा जमान पार्क में, इस हवाले से कहा जा रहा है कानून कमज़ोर और ताकतवर सब के लिए बराबर है, कहा गया अदालत की तरफ से। फिर तहरीरी फैसले में कहा गया कि जो IG इस्लामाबाद हैं उन्होंने ज़ख्मी पुलिस अफसरान की फहरिस्त और पुलिस को जो सामने पेश आने वाली जो मुज़ाहमत थी उसकी तफसीलात भी अदालत को फराहम की। फैसले में अदालत ये कहती है कि इमरान खान के रवैये की रोशनी में वारंट गिरफ्तारी महज अंडरटेकिंग, जिसका जिक्र PTI की तरफ से किया जा रहा था, सिर्फ अंडरटेकिंग की बुनियाद पर इमरान खान साहब के रवैये की वजह से इसको खारिज नहीं किया जा सकता। अदालत इस नतीजे के ऊपर पहुंची है कि इमरान खान की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त कानून और हक़ाइक़ के मनाफी है, लिहाजा इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके 18 तारीख से तक पेश किया जाए अदालत के रूबरू। तो ये तमाम जो हरबे आजमाए गए उसके अगेंस्ट अदालत की तरफ से ये बात कही गई है। आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे कानूनी तशरीहात PTI की तरफ से, उनके कानूनी जो माहिरीन हैं उनकी तरफ से की जा रही थी, उस सब के अगेंस्ट जाता है ये अदालती फ़ैसला। लेकिन दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले के ऊपर जो पंजाब पुलिस है उनको और PTI के रहनुमाओं को मिल बैठने का कहा गया और कहा गया कि कोई रास्ता निकाला जाए, जिस हवाले से हमारी इत्तलात के मुताबिक एक बैठक भी जारी है। लेकिन एक और सूरत हाल ये इस वक्त ताज़ा तरीन क्रिएट हुई है लाहौर में, जहाँ PTI की सीनियर रहनुमाएं यास्मीन राशिद साहिबा, उनको गिरफ्तार करने के लिए वो अपने क्लिनिक के बाहर अपनी गाड़ी में मौजूद है और पुलिस ने मुहासरा किया हुआ है, उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची हैं। अब तक ये बताया नहीं गया कि किस मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस यहाँ पर पहुंची है। तीसरी तरफ इमरान खान साहब, ये सारा जो ड्रामा क्रिएट हुआ पूरी दुनिया ने देखा, रियासत, PTI के कारकुनान ये आमने सामने आ गए। इसके बाद आज कुछ पिघल गए इमरान खान साहब ये तदबीरें उल्टी होने के बाद, और ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की, मफादात और जमहूरियत के लिए मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक बयान दिया, एक तरफ बड़ी तनकीद की इमरान खान साहब के ऊपर, लेकिन ये भी कहा कि अभी भी वक्त हाथ में है, हम सबको मिल बैठ जाना चाहिए। तो एक ये डिस्कशन होगी कि क्या वाकई इमरान खान का भी ये जो मुज़ाकरात या बातचीत की तैयारी है वो सियासी रहनुमाओं को ही उनका पैगाम है या अब भी पैगाम उनका कहीं और ही है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ये जो पेशकश कर रहे हैं वो कई दफ़ा ऐसी बात करते हैं, लेकिन कितनी संजीदा है हुकूमत इमरान खान साहब को ये बात कहने में। तीसरी तरफ अब हम डिस्कशन यही करेंगे कि क्या इस वक्त जो बातचीत का कहा गया है PTI को और पुलिस को, क्या इमरान खान साहब अपने कारकुनान को वहाँ से जाने का कहेंगे और गिरफ्तारी खुद सरेंडर करके पेश करेंगे। फिर जो तमाशा दुनिया ने देखा उसका ज़िम्मेदार कौन है, इसके अराउंड भी प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। और इमरान खान साहब के जान को ख़तरे के जो दावे हैं उसके अंदर जो PTI के बयानात हैं, फवाद चौधरी आज भी कहते हैं कि हमारे पास ये कन्फर्म इत्तलात थी कि इमरान खान को F8 कचहरी में इस्लामाबाद में पेशी के दौरान उनकी जान पर हमला कर दिया जाएगा। और ये वो कहते हैं कि हमारे पास 100% मुसद्दिका इत्तलात थी। कौन ये मुसद्दिका इत्तलात मुबैना तौर पे PTI को दे रहा है और क्यों वो इतने कन्फर्म है इत्तलात के ऊपर, इसके ऊपर भी डिस्कशन होगी। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर असद रहीम साहब, आप माहिर कानून हैं, उनसे कानूनी हवालों से भी और इसके जो पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हो रही है मैं चाहूँगी उसके ऊपर भी हम बात करें। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और कुछ ही देर में हमें PTI से भी उनकी नुमाइंदगी भी प्रोग्राम में शामिल होगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बैरिस्टर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, जो एक तो सेशन कोर्ट का फैसला है, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं।
یہ کتنی اہمیت ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے گنجائش پیدا کرنے کی انڈر ٹیکنگ کے لحاظ سے پی ٹی آئی کوشش کر رہی تھی، تو یہ کتنا کلیئر ہے یہ فیصلہ عدالت کا کہ ان کو گرفتار کرنا ہوگا اور عدالت کے سامنے پیش کرنا ہوگا؟ جی بہت شکریہ افسا صاحبہ۔ بات یہ ہے کہ جب آپ کسی وارنٹ گرفتاری کو جاری کرتے ہیں تو اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شخص عدالت کی دی ہوئی تاریخ کے دن اپنے آپ کو پیش کرے، اور ہم نے یہی دیکھا کہ کیسز کی جو واسٹ اکثریت ہوتی ہے اس میں آپ کا حاضر ہونا اشہد ضروری ہوتا ہے۔ تو جب آپ کو اس چیز سے اس حد تک آپ کو جب استثناء ملتا ہے تو تحریک انصاف کے چاہنے والوں کو یہ بات شاید سامنے رکھنی چاہیے کہ وہ ایکسیپشن ہوتا ہے، وہ رول نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے کہ جو ہمارا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کا جو سیکشن 74 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عدالت کی ثوابدید ہے کہ اگر وہی شخص کے پاس کوئی شورٹی ہو، آپ نے انڈر ٹیکنگ کا ذکر کیا، اگر ان کے پاس شورٹی ہو تو پھر عدالت یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ اس شورٹی کو ترجیح دیتے ہوئے وہ اس وارنٹ کو چلیں وارنٹ کو چھوڑیں، وہ کسٹڈی میں کہتی ہے کہ جی آپ اس کو حراست میں نہ رکھیں، وہ بس عدالت میں پیش ہو جائے، تو بیچ کا راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو فیصلہ آیا جس کا آپ نے ذکر کیا اس میں یہ کافی واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کئی بار پیش نہیں ہوئے، بلکہ کسی ایک پوائنٹ پہ بھی وہ پیش نہیں ہوئے۔ میرے خیال سے انہوں نے 3-4 مرتبوں کا ذکر کیا تھا اور پھر کہا کہ اب جو ان کی حاضری ہے وہ بالکل ضروری ہے، اور زمان پارک میں بھی جو حالات و واقعات دیکھنے کو ملے ان کا بھی ذکر کیا۔ تو اصول وہی ہے افسر صاحبہ کہ آپ کو عدالت میں ہر حال میں پیش ہونا ہوتا ہے، لیکن ابھی بھی سیکشن 74 کی روشنی میں یہ گنجائش ضرور ہے کہ جب خان صاحب بے شک اگر وہ جو وارنٹ ہے وہ ایکسیکیوٹ ہو جائے اور وہ ان کو کورٹ میں پریزنٹ کریں تو تب بھی عدالت اس مرحلے پہ بھی شورٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی جو کسٹڈی کی بات ہے اس کو ڈسچارج کر سکتی ہے، اور کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ وہ اب کورٹ میں آ گئے، ان کی حاضری ہو گئی، تو اس وجہ سے اب ہم اپنے جو وارنٹس ہیں ان کو معطل کر رہے ہیں۔ اس صورت میں ہو سکے گا، اور جو لاہور ہائی کورٹ میں آج ہوا اس طرف بھی میں اس پہ بھی آپ سے بات کروں گی۔ جمشید اقبال چیمہ صاحب نے میں جوائن کیا ہے تحریک انصاف کو، پہلے پوائنٹ آف ویوز پہ شامل کر لیتے ہیں، پھر میں سینیٹر افنان رفاؤں گی۔ چیمہ صاحب، ہوا تو وہی جس سے بچا جا رہا تھا، عدالت نے گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے، کیا فائدہ ہوا ملک بھر سے کارکنوں کو بلانے کا؟ اس نہ ایسا کرنے کی صورت میں جو مبینہ آڈیوز تھیں اس میں کہا جا رہا تھا کہ ٹکٹ نہیں دیے جائیں گے، پھر ایک جو سٹینڈ آف کی صورتحال زمان پارک کے باہر بنائی اور دنیا نے دیکھی، اس ساری ایکسرسائز کا کیا فائدہ ہوا؟ عدالت میں تو پیش ہونا پڑے گا۔ نہیں جی، عدالت میں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم پیش نہ ہوئے ہوں، یہ تو کبھی بھی اٹ نیور ہیپنڈ کہ عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی ہم نے ہمیشہ، ہم تو رول آف لا کی بات کرتے ہیں، ہم تو سول سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، سو ہم نے تو کبھی بھی اپنے آپ کو یو کین سے کہ عدالت کے سامنے ایسا ہمیشہ سبمٹ کیا ہے۔ بیسک بات ہے کہ آپ پہ 85 پرچے ہیں، 85 کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں بھی، اور سارے کی فریولس ہیں، کوئی جس پہ کوئی یو کین سے کہ ایک جرم نہیں ہے جس میں، یا ایک بھی کوئی سیریس چیز نہیں ہے، تو آپ کار اس لیے رہے ہیں کہ اب کوئی عدالت میں پیش ہو ہی نہ سکے، اتنی تاریخیں ہوں کہ بندہ کو عدالت میں پیش ہو ہی نہ سکے۔ چیمہ صاحب، اسلام آباد پولیس کون سے وارنٹ لے کے آئی تھی، کس کیس میں؟ اچھا، اسلام آباد پولیس میں 18 تاریخ ہے نا، تو 18 تاریخ کو ہمیں لکھ کے دے دیا نا، یہ تو آ رہے ہیں نہیں، وہ تو پھر عدالت نے کہہ دیا نا، عدالت نے تو اب کہہ دیا کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے، اس میں کوئی ٹائم فریم تو نہیں رکھا گیا تھا عدالت کی طرف سے؟ کبھی بھی نہیں، سمن کبھی بھی گرفتاری نہیں ہوتا، سمن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے حاضری انشور کرنی ہے، اور حاضری ہی انشور جو ہے وہ لکھ کے ہم نے کر دی، اس کے بعد کہیں بھی اس بات کا جواز ہی نہیں بنتا کہ ریاست چڑھ دوڑے شہری پہ، ریاست چڑھ دوڑے پولیٹیکل پارٹی پہ، ریاست چڑھ دوڑے اپنے پرامن شہریوں پہ۔ ریاست کے پاس توفیق نہ ہو کہ طالبان کو کنٹرول کرے، ریاست کے پاس توفیق نہ ہو کہ کرمنل کو کنٹرول کرے، ریاست کے پاس توفیق نہ ہو کہ گروپس کو، اینٹی اسٹیٹ جو لوگ ہیں ان کو کنٹرول کرے، اور ریاست ایک جو مرکز پارٹی ہے پورے پاکستان کی، ایک ہی آدمی اور ایک ہی پارٹی ہے، اس کو توڑنے چل پڑے، اس کو مارنے چل پڑے، اس کو سزا دینے چل پڑے، اور ریاست اس کو انا کا مسئلہ بنا لے۔ چیمہ صاحب ٹھیک، میں آپ کے پرامن کا آپ کا جو دعویٰ ہے یہ تو بالکل
मैं यकसर जी 2 दिन से 3 दिन से हम कवर करें, सॉरी चीमा साहब मैं आपकी बात काट रही हूँ, 2-3 दिन से हम ये जो पुरअमन की आपकी बात है इसके ना सिर्फ विजुअल्स हमारे सामने हैं बल्कि सारे लोगों ने देख ही लिया कि क्या एक सूरत हाल वहाँ पे बनी थी। मैं अफनान साहब को भी शामिल कर लेती हूँ उस गुफ्तगू में। अफनान साहब, एक चीज़ आपको मुझे लगता है कि पीटीआई इस्टेब्लिश करवाना चाहती थी, क्या ये इस्टेब्लिश हुआ आप लोगों के लिए कि खान साहब को पकड़ना इस सिस्टम के अंदर मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है? वो ये इस्टेब्लिश करना चाहते थे और उनकी जमात भी करना चाहती थी कि उनके कारकुनान जो हैं वो बेशक इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस इकट्ठे भी कोई कार्रवाई करना चाहे तो मुश्किलात का शिकार उनको कर सकते हैं। आप लोगों के आगे अयां हो गई ये बात? बात अया हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब के लिए एक कानून है और बाकी जो तमाम लोग हैं उनके लिए एक और कानून है, क्योंकि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट इशू हो जाए तो आपको वो अरेस्ट करके ही लेके जाते हैं। और इससे पीछे काफी दहाइयों की तारीख है हमारे मुल्क के अंदर जिसके अंदर सियासतदानों को जो है वो अरेस्ट किया गया है इन्हीं क्या कहते हैं मामलात के ऊपर। तो बात तो ये थी कि जो है वो ये अपने आप को एट द मर्सी ऑफ द लॉ और द मर्सी ऑफ द कोर्ट जो है वो रखते हैं और ये अपने आप को प्रेजेंट करते आके कि जी मैं आ गया हूँ, अब कोर्ट डिसाइड करे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 200 पेशियां भुगती थी जब ये जो है ये नैब वाला केस उन पे चलाया गया था। तो भाई ये अगर आप कहते हैं कि मैं इतना बड़ा लीडर हूँ, मैं इतना बड़ा पॉपुलर लीडर हूँ, तो फिर जाहिर है ये तो नहीं हो सकता कि पॉपुलर लीडर बड़ा लीडर जो है वो डर जाए जेल जाने से। इसमें डरने वाली तो कोई बात नहीं है ना। आपको किस चीज का खौफ है जिसकी वजह से आप वो इस बात का इजहार खुल के कर रहे हैं अफनान साहब। वो अब ये कहते, वो पहले कहते हैं कि मुझे खदशा है कि मुझे पुलिस कस्टडी में खुदा न खास्ता कत्ल कर दिया जाएगा, आज वो कहते हैं मुझे यकीन है इस बात का मुझे तशद्दुद किया जाएगा। ये उनके खदशात हैं और उनके ये दावे भी हैं कि कस्टोडियल टॉर्चर उनके दीगर रहनुमाओं के ऊपर भी हुआ इससे पहले। तो जो इसका मतलब ये है कि कोई भी ये कह दे कि जी मुझ पे कस्टोडियल टॉर्चर होगा और मुझे तशद्दुद किया जाएगा तो मैं आप पुलिस मुझे अरेस्ट करने आएगी तो मैं पुलिस के ऊपर जो है वो दावा बोल दूं। अगर ये प्रेसिडेंट आपने सेट करना है तो फिर ठीक है, क्या कहते, फिर तो इन अदालतों को बंद कर दे। लेकिन इसमें एक और सवाल भी अफनान साहब उठाया जा रहा है कि जो कुर्ती पुलिस ने यहाँ पर दिखाई है वो राना सनाउल्लाह साहब के भी वारंट जारी हुए हुए हैं, तो वहां पर भी दिखाई जाती। राना सनाउल्लाह साहब ने कई साल जेल काटी है। राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर प्रिविलेज किस्म के केसेस बनाए गए हैं हेरोइन के इनकी गवर्नमेंट में। तो वो इमरान खान 3 दिन जेल रहा है टोटल, और उसकी जो जेल में जो स्टोरी उन्होंने वहां पे अपनी दुनिया में खुद बताई हुई है वो सुनने वाली है कि रात को जब उन्होंने दरवाजा बंद किया तो मेरा डर के मारे जान निकल गई। तो भाई अगर आपको डर है जेल जाने से, आपको डर है हवालात में जाने से, अगर आपको ये डर है तो फिर आप सियासत छोड़ दें, क्योंकि इस पाकिस्तानी सियासत के अंदर आपको जेल जाना पड़ता है। आपने अपने मुखालफिन को तो जेलों में डाला, उनका मजाक उड़ाया, उनकी तज़ीक की। मरियम नवाज शरीफ जेल की खातून एक है और वो बहादुरी से उन्होंने जेल काटी। तो भैया आप हम ये तो नहीं मुझे अफराज साहब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन मैं जरूर चाहूंगी कि ब्रेक के बाद इस पे हम बात करें कि क्यों जरूरी है कि आज के दौर में भी वही चीजें रिपीट। अगर माजी में सियासतदान जेलों में गए तो क्यों ये अलमिया नहीं है कि जो माजी में खुद सफर कर चुके, जेलों में जा चुके, वो आज इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि बाकियों को भी जाना चाहिए। कानून अलबत्ता एक तरफ है जो उसकी जिस चीज़ के हवाले से हो वो तो एक अलग डिबेट है, लेकिन क्यों इस बात को सियासी रहनुमा इंडोर्स करते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आके इस पे बात होगी। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं आज के अदालती फैसलों और जो एक तर्ज अमल जमान पार्क के अंदर नजर आया जिसके ऊपर अदालत ने भी बड़ा सख्त सवालात उठा दिए हैं। इस बारे में बैरिस्टर असद साहब, हम लाहौर हाई कोर्ट की भी अब बात कर लेते हैं। उनकी तरफ से एक तो ऑपरेशन जो पुलिस का है जमान पार्क पे उसको दूसरे दिन भी मुअत्तल रखने की एक हिदायत की गई है। जो दूसरी एक हिदायत दी गई वो पंजाब पुलिस और PTI के रहनुमाओं को आपस में बैठ के कोई रास्ता निकालने की, कोई गिरफ्तारी का मामला हल करने की। इससे क्या मुराद ली जाए? बीच का रास्ता एक बहुत बड़ा कंसर्न जिसका यहाँ पे जिक्र हो रहा था इमरान खान साहब का है कि वो पुलिस के ऊपर एतबार नहीं करते। वो समझते हैं पुलिस कस्टडी में उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आप समझते हैं कोई ऐसा रास्ता भी निकाला जा सकता है कि इमरान खान साहब अदालत के सामने ही सरेंडर करें 18 तारीख को? जी, क्योंकि इसी सिलसिले में अदालत आलिया लाहौर का फैसला आ गया है तो कुछ कॉन्टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा अहम है। ये जो सारा तोशा खाना का मामला है इसमें याद रखना चाहिए कि ये सब का सब केस इस्तगासा के बुनियाद पे फाइल हुआ है। इस्तगासा यानी कि प्राइवेट कंप्लेंट।
تو پرائیویٹ کمپلینٹ میں اور ایف آئی آر میں تفریق کرنا بہت زیادہ اہم ہے. عام طور پہ پرائیویٹ کمپلینٹ کی بنیاد پہ اتنا زیادہ وسیع اور جارحانہ پولیس آپریشن دیکھنے کو نہیں ملتا. میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا کہ جب بھی آپ پہ کوئی وارنٹ گرفتاری ایشو ہوتا ہے تو آپ کو شامل نہیں ہونا چاہیے یا آپ کو عدالت میں پیش نہیں ہونا چاہیے. وہ تو پہلا اصول ہے اور اس لیے شروع میں یہی بات کی کہ وہ پہلا اور مرکزی اصول ہے. لیکن میرے خیال سے اس میں جو پولیس کا یہ کہ ایکسیکیوشن کی ایک پروسیڈنگ تھی, جو ہم نے ویژولز بھی دیکھے جس میں آپ بک شاٹ مار رہے ہیں, آنسو گیس مار رہے ہیں, وہ بھی کسی پرائیویٹ کمپلینٹ کی بنیاد پہ, وہ بھی پریسیڈنٹ سے اور مناسبت سے ہٹ کے تھا. اور اس وجہ سے عدالت عالیہ لاہور نے کوشش کی ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکالا جائے انہی افسوسناک حالات میں. اگر عمران خان صاحب 18 کو پیش ہو جاتے ہیں اور عدالت اپنے ہی فیصلے کی روشنی میں اور شورٹی کو سامنے رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ چلیں آپ اب شامل ہو گئے پروسیس میں, اب اس کیس کو آگے بڑھاتے ہیں, تو میرے خیال سے پھر یہ جو بات ہے یہ ختم ہو سکتی ہے اور ہم کوئی نہ کوئی تعمیری پوائنٹ پہ پہنچ سکتے ہیں. یہ جو فی الحال عدم استحکام چل رہا ہے یہ بہت زیادہ نامناسب ہے, نامناسب ہوگا. سینیٹر عفنان صاحب, اس ملک میں پاپولر جو لیڈران ہیں وہ اس سے پہلے ان کے اوپر اٹیکس بھی ہو چکے ہیں, عمران خان کے اوپر ایک اٹیک بھی ہو گیا ہے. اس وقت جب بات اور بحث ہوتی ہے اس میں یہ حوالہ ضرور دیا جاتا ہے کہ ایک شخص بے نظیر بھٹو صاحبہ وہ یہ کہتی تھیں کہ پہلے سے بتا چکی تھی کہ کن لوگوں سے وہ خطرہ محسوس کرتی ہیں. اسی طریقے سے ماضی میں بھٹو صاحب کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے. یہاں پر عمران خان صاحب بارہا ایک بات کہہ رہے ہیں کہ میری آپ لوگ کیوں اس بات کو ایک سنجیدہ رد عمل بطور حکومت بھی اس کے اوپر کہ ایک فارمر پرائم منسٹر ہے, اس کی جان کو خطرہ ہے, ایک عام شہری بھی بار بار یہ بات کہے تو اس کو سنجیدہ لینا چاہیے, لیکن آپ لوگ کہتے ہیں یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے, یہ باتیں بنا رہے ہیں, صرف ایک سنجیدہ رد عمل کیوں نہیں گورنمنٹ کی طرف سے نظر آتا؟ دیکھیں, گورنمنٹ کی طرف سے بہت دفعہ سنجیدہ رد عمل دیا گیا ہے. میرا یہ ذاتی طور پہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ان کی جان کو کم خطرہ ہے اگر وہ پولیس کے پاس ہو یا جیل میں ہو. ادھر وہ زیادہ سیف ہے کمپیئر ٹو اگر وہ ریلیاں کرے, کمپیئر ٹو اگر وہ جو ہے وہ جلسے کرے یا کارنر میٹنگیں کرے, تو وہ جیل میں ان کو آج تک کسی پولیٹیکل لیڈر کو جیل کے اندر اس کی ساتھ مطلب کہ مرڈر نہیں ہوا. نیب کسٹڈی کے حوالے سے تو آپ لوگوں کا ہی دعویٰ ہے, مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو زہر دے دیا گیا ہے. بالکل نیب کسٹڈی کے اندر ہے, لیکن ہم نیب کی بات تو نہیں کر رہے ہیں نا, ابھی تو نان اویلیبل اریسٹ وارنٹ ہے, پولیس کے پاس جائے گا معاملہ, اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا. اور پولیس نارملی سیاستدانوں کو اتنا بری طرح ٹریٹ نہیں کرتی, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تو یہ جو ہے یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ زیادہ جو ہے وہ ان کا خوف زیادہ ہے اور اس کا حقیقت سے اتنا تعلق ہے نہیں. یہ جو ہے جس طرح مطلب آپ مجھے خود بتائیں نا, اگر کل کو ایک بندہ قتل کرے اور وہ کہے کہ جی پنجاب پولیس مارے گی تو میں گرفتاری نہیں دے رہا, تو اس کا پھر تو یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. ہر بندہ کہے گا کہ جی میں تو گرفتاری نہیں دے سکتا کیونکہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیں. تو یہ تو پھر آپ کی پرسنل ججمنٹ کے اوپر تو اسٹیٹ کے معاملات نہیں چلائے جا سکتے نا. آپ یہاں تو پھر آپ اگر اس طرح کا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں تو پھر یہ ذہن میں رکھیں گے کل کو کوئی بھی یہ والی بات کرے گا. اور یہ عمران خان صاحب کا ایک معاملہ رہا ہے کہ انہیں ہمیشہ ایک لاڈلے کے طور پہ ٹریٹ کیا گیا ہے, اور یہ جب بھی معاملہ یہاں تک پہنچا ہے. باقی ساروں کو تو اندر کیا جاتا رہا ہے, مگر ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک مختلف قسم کی ٹریٹمنٹ رہی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کا خوف زیادہ ہے جس کا حقیقت سے اتنا تعلق ہے نہیں, اور ان کو جو ہے وہ ایک گرفتاری دے دینی چاہیے اتنا بجائے اس کے ایونچولی انہیں گرفتار تو ہونا ہی پڑے گا, لیکن بہتر یہ ہے کہ عزت سے کیا کہتے ہیں گرفتار ہو جائیں اپنی یا بجائے اس کے اتنا ڈرامہ کرنے سے اور اتنا سارا وہ اکٹھا کرنے کا. اور ایک وہ دیکھیں نا, آپ یہ کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی ہونی چاہیے, حقیقی آزادی کی جد و جہد ہے, تو یہ کیسی حقیقی آزادی کی جد و جہد ہے جس کے میں کارکن بھی گرفتار ہو رہے ہیں, ٹیئر 2 لیڈرشپ بھی گرفتار ہوتی ہے, لوگ ڈنڈے کھا رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, مگر آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ جیل نہیں جاؤں گا. تو یہ جو غلامی کی زنجیریں ہیں یہ اپنے جو ہے وہ گھر سے بیٹھ کے تو نہیں توڑی جائیں گی نا, یا اپنے بیڈ روم سے تو نہیں آپ غلامی کی زنجیریں توڑ سکتے, وہ تو اس کے لیے تو باہر نکلنا پڑے گا آپ کو. تو یہ جو ہے یہ, اور پھر آپ مطلب کہ اپنے آپ کو اگر اتنا آپ ہوشیار سمجھتے ہیں کہ آپ عدالتوں کو یہ کہیں گے کہ میں نہیں آ سکتا, اور اسی دن آپ ریلی نکالیں گے, کارنر میٹنگ کریں گے, تو یہ جو ہے یہ عوام بھی اور عدالتیں بھی اتنی بے وقوف تو نہیں ہے نا کہ آپ کا ریلیوں کے لیے آپ ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کی جان کو ایکچولی زیادہ خطرہ ہے.
جو ہے وہ باقی آپ کے سیاسی معاملات کے لیے آپ ٹھیک ہے، مگر آپ جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہونا چاہتے. وہ ایک ہی ریلی میں ویسے اس کے بعد بہرحال نکلے، لیکن اس میں بھی وہ بلٹ پروف بام پروف گاڑی کے اندر ہی تھے. بیرسٹر اسد صاحب جی آپ مکمل کر لیں. عفنان صاحب نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس دن بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن ہوئی. جو ہے وہ میاں صاحب کے آس پاس 7 لوگوں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی تھی، مگر وہ ادھر سے نکل کے سیدھے گئے تھے ہاسپٹل بے نظیر صاحبہ کو دیکھنے کے لیے. تو یہ سیاست کا پارٹ اینڈ پارسل ہوتا ہے یہ معاملہ. صاحب یہ جو ایک ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ آپ سیاستدان نہیں بن سکتے اگر آپ جیل سے نہیں ہو کے آئیں گے، اور جب تک آپ سختیاں برداشت نہیں کریں گے. آپ نہیں سمجھتے کہ اب اس دور کے اندر اس بات سے ہمیں آگے نکلنا چاہیے؟ دوسرا یہ جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے، یہ قانونی طور پہ عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اس پہ آپ روشنی ڈالیے گا. کیونکہ ایک نیریٹو کی حد تک اب ایک تو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو فالو کرنے والے، انہوں نے پہلے دن سے اس معاملے کو کوئی سنجیدہ معاملہ نہیں سمجھا. انہوں نے کہا تحفہ ملا، خان صاحب کا تحفہ ان کی مرضی. لیکن اب جو تفصیلات توشہ خانہ کی باقی لوگوں کے حوالے سے آئی ہیں 2002 سے اب تک کی، تو اب تو اس کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے کہ باقی سب لوگ گاڑیاں لے گئے، سب کچھ لے گئے، قواعد کی بات عام آدمی نہیں کر رہا. سو نیریٹو کی حد تک تو نہیں ہے، لیکن قانونی حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ obviously کیس تو چل رہا ہے، لیکن کس حد تک ریلیونٹ ہونا چاہیے یہ؟ جی میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جہاں تک بات ہے کہ جی جب تک آپ جیل نہیں جاتے، جب تک آپ اس چکی سے نہیں گزرتے تو آپ حقیقی رہنما نہیں بن سکتے. یہ ایک بہت عجیب قسم کا ہم نے ایک رجحان بنایا ہوا ہے، اور اس کا انگریز استعماری نظام سے شاید زیادہ براہ راست تعلق ہے. لیکن اسی سانس میں پھر کہنا ہوتا ہے کہ جب آپ 82 FIR دیکھتے ہیں تو پھر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کم اور وہی استعماری نظام زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. اچھا، تحریک انصاف کی حکومت کے وقت بھی ہم نے دیکھا کہ کئی بے بنیاد کیسز بن رہے تھے، لیکن تب بھی یہی تنقید کی جاتی تھی کہ 2006 کے بعد سے جو آپ ایک اتفاق پہ پہنچے ہیں کہ منتخب نمائندوں کو اپنی مدت آپ مکمل کرنے دیں گے اور 90 کی دہائی کے کیسز کو آپ بحال نہیں کریں گے، بے بنیاد کیسز نہیں بنائیں گے. افسوس سے کہنا ہوتا ہے کہ وہ سیاسی کلچر جو تھا اس میں اب اتنے زیادہ دراڑ پڑ گئے ہیں کہ ہماری سیاسی جماعتیں، چاہے وہ حزب اختلاف سے تعلق رکھیں چاہے وہ اقتدار میں ہوں، وہ اب آمنے سامنے نہیں بیٹھ سکتی اور سر جوڑ کے ہمیں اس دلدل سے نہیں نکال سکتی. جو آپ کی جو دوسری بات تھی توشہ خانہ کے حوالے سے، دیکھیں یہاں تو انسٹیٹیوشنلائزڈ کرپشن کی بھی بات کرنی چاہیے. اگر آپ کے قوانین اور ریگولیشنز ایسے ہیں کہ آپ کا جو سارا ہی ایک آپ کی سیاسی اشرافیہ ہے وہ دونوں ہاتھوں سے پہلے تو آئٹم کو انڈر ویلیو کرتی ہے، پھر اس انڈر ویلیوئنگ کے بعد ایک مخصوص قسم کے پرسنٹیج پہ اس چیز کو خرید لیتی ہے، اور ان پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ چاہے وہ ہوں، چاہے ان کے اہل خانہ کے ممبران ہوں، چاہے جو بھی ہو. آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 دہائیوں سے یہ ایک تسلسل ہے. لیکن اسی وجہ سے تحریک انصاف کے چاہنے والوں کی بات میں یہ اس حد تک ضرور وزن آ جاتا ہے کہ جی جو ہم پہ انگلی اٹھا رہے تھے وہ بھی اتنے ہی ملوث ہیں. لیکن پی ٹی آئی کا تو منشور یہی ہونا اور یہی تھا ڈے 1 سے کہ ہم مختلف ہیں. بہتر ہوگا کہ توشہ خانہ کے آپ رولز کو اب امینڈ کریں اور آگے بڑھیں. جو بھی ایک سرٹن لمٹ ہے، اور یہ میرے خیال سے انہی وزیر اعظم صاحب نے اس پہ کوئی نئے آسٹیرٹی لمٹس لگائے ہیں. لیکن آخر میں افسر صاحبہ یہ ضرور کہنا چاہیے کہ ایک جگہ توشہ خانہ اور دوسری جگہ جو ایک تاثر بنا ہوا ہے، اور اس تاثر میں وزن ہے کہ میگا کرپشن سکیمز، اس میں اومنی گروپ شامل ہے، اس میں فیک اکاؤنٹس کا سکیم شامل ہے، اس میں آپ کے اربوں خربوں روپے منی لانڈرنگ کا اس میں شامل ہے. یہ وہی بیانیہ ہے جس سے پاکستان تحریک انصاف ووٹ حاصل کرتی ہے. یہ میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہوگا اور تعمیری نہیں ہوگا اگر پی ڈی ایم ان باتوں کو درگزر کرے. عفنان صاحب یہی ایک بحث ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جو قانونی معاملات سے ہٹ کر جب کارکن آپ اب جائیں گے کیمپین کے لیے تو گھڑی چور کا کم از کم نعرہ نہیں لگا پائیں گے. اب اس وقت بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، جب انہوں نے خبروں میں ہیڈ لائنز دیکھی، تمام سیاسی لوگوں کے چہرے ساتھ لگے ہوئے تھے، کسی نے گھڑیاں لیں، گاڑیاں لیں، جو بھی طریقہ کار اختیار کیا، لیکن کوشچن اس سارے معاملے کے اوپر اٹھا. اور ایک جو بات اسد صاحب بھی کر رہے ہیں کہ ایک طرف اتنے میگا کرپشن کے کیسز ہیں، اس میں سوال ضرور اٹھتا ہے کہ مقدمات کمزور بنے، نیب کی کارکردگی کیسی رہی، کس طریقے
طریقے سے کیسز آگے چلے وہاں پر جو ایک نالائکی رہی وہ تو رہی, لیکن الزامات, وہ پراپرٹیز, وہ چیزیں تو عوام کے سامنے رہتی ہیں. سو جہاں پر بیانیے کی گیم ہے وہاں پر تو عمران خان صاحب پھر بھی اسٹرانگ ہی رہیں گے ان تمام باتوں کو لے کر. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے تجزیے کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں وہ توشہ خانہ میں بھی بڑے آنیسٹ تھے اور ویسے بھی ہیں, اور جو ہم پہ کیسز بنے ہیں وہ سارے کے سارے ٹھیک ہیں, تو اس کا تو میں ظاہر ہے کچھ نہیں کر سکتا اس تجزیے کا. لیکن یہ بات جو ہے یہ بالکل 100% غلط ہے کہ ایک توشہ خانہ کا لا ہے کہ آپ نے پیمنٹ کرنی ہے 1% اور آپ نے وہ گفٹ لے لینا, یہ ایک چیز ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ گفٹ لیں, اس کو گفٹ کو بیچیں جو 2 ارب روپے 2.5 ارب روپے کا ہو, اور اس سے آپ 2 کروڑ روپے دے دیں اور آپ انڈر ویلیو کروا لیں کسی بھی دکان سے, F7 کی ایسی کوئی چلتی پھرتی کہیں پہ بھی آپ جا کے کرا کے ایک پیپر پہ, اور اس کے بعد آپ یہ اس کو اور ایک ایکچوئل ویلیویشن کے اوپر گفٹ لینے کو, یہ 2 مختلف چیزیں ہیں, ان کو آپ برابر نہیں کر سکتے. پھر اور یہ ایک کام انہوں نے نہیں کیا, اس کے اوپر انہوں نے پوری کی پوری اپنی جائیدادیں بنا لی. اور خالی یہ نہیں, اس سے بھی زیادہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو بزنس ٹائکون نے پیسے بھیجے کہ جو پیسے تھے جو پاکستان 50 ارب روپے آئے وہ انہوں نے اٹھا کے اسی کو واپس کر دیے. یہ 50 ارب روپے جو ہے اور 5 ارب روپے کی زمین لے لی اس کے لیے اپنے ٹرسٹ کے لیے, یہ جو ہے یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, وہ سیپریٹلی ہے. اس کے اندر اگر ہم کہیں کہ سوال یہ تھا بیانیہ جو ہے وہ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا نا, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کارکن ان کے فالو کرنے والے کو فرق نہیں پڑتا اس بات سے کہ پہلے پیسے لیے یا پہلے گھڑی بیچی. لیکن آپ لوگوں کے ہاں وہ پائن ایپل بھی لینے کے اوپر وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیوں لے گئے اپنے ساتھ, اور یہ کس قسم کی پیٹینس ہے کہ ہر چیز کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں الیکشن کیمپین میں اس چیز کا آپ کیسے مقابلہ کریں گے. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, اس کے بعد سینیٹر عفنان صاحب اس کے اوپر آپ. ایک اور معاملہ ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے خفیہ اطلاعات کا حوالہ دے کر کہا جاتا ہے کہ 100% ہمارے پاس اطلاعات تھیں. یہ اطلاعات پی ٹی آئی کے پاس کہاں سے آ رہی ہیں؟ کوشش کرتے ہیں اگر ہمارا پی ٹی آئی سے دوبارہ رابطہ ہو ان سے جانیں اس بارے میں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں آج جو عدالتی فیصلہ سامنے آیا اور اب عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے کیا صورتحال بن سکتی ہے. بیرسٹر اسد صاحب, ایک اس میں اپڈیٹ یہ ہے, حسان نیازی لیگلی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ٹویٹر پر ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی آپریشن پولیس کی طرف سے اگر کیا جائے گا اس کو اب بھی ریزسٹ کیا جائے گا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہ بینگ سپیریئر کورٹ, اس نے بتا دیا پولیس کو کہ کوئی آپریشن نہیں ہو سکتا, زمان پارک میں تو نہیں ہو سکتا. اس کو بحث بنا رہے سپیریئر کورٹ ورسز جو سیشن کورٹ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو یہ بات کر رہے ہیں حوالہ دے کے لاہور ہائی کورٹ کا, یہ درست بات کی جا رہی ہے؟ یہ جی کیونکہ 2 مختلف دائرہ اختیار ہیں. عدالت عالیہ لاہور کا جو فیصلہ ہے وہ واضح ہے, وہ یہ کہ جی اگلے دن تک جو پولیس کارروائی تھی اس کو ہم معطل کریں گے اور اس میں کوئی آپ نے ایک راستہ نکالنا ہے. جبکہ اسلام آباد کی عدالت عالیہ نے کہا کہ ہم آپ کی جو درخواست تھی کہ آپ وارنٹ گرفتاری کو معطل کریں اس کو ہم مسترد کر رہے ہیں. وہ وارنٹ ابھی بھی انفیلڈ ہے اور آپ کو ہر حال میں حاضر ہونا ہوگا. اس کا کیونکہ اب یہ سب پہ اب واجب ہے کہ آپ نے ان دونوں فیصلوں کو کسی طرح سے ریکانسائل کروانا ہے, تو پولیس کارروائی تو اپنی طرف, عمران خان صاحب کو اس عدالتی پروسیس میں شامل ہونا ہوگا, ان کو عدالت میں جانا ہوگا. اور میرے خیال سے بیچ کا راستہ ابھی بھی اس طرح نکالا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کسٹڈی کے حوالے سے ان کے پاس چلے جائیں, وارنٹ کو ایکسیکیوٹ کر دیں, وہ عدالت میں پیش ہو جائیں اور یہ بات ختم ہو جائے, so that all of us can get back to our lives. اور یہ جو ایک بار بار پولیس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم پابند ہیں, ہمیں عدالت نے پابند کیا کہ کسی بھی طریقے سے ان کو گرفتار کر کے, یہ آبلیگیشن کیونکہ یہ 2 فیصلے موجود ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس قدر سنجیدہ نہیں ہے جتنا پریزنٹ کیا جا رہا ہے اس کو؟ دیکھیں ہر عدالت کا فیصلہ سنجیدہ ہوتا ہے اور بحیثیت شہری پاکستان ہر آدمی پہ فرض ہوتا ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس سارے وارنٹ گرفتاری کا صرف مقصد ہے کہ آپ عدالت میں پیش ہوئیں. یہ کسی ہارڈنڈ فوجداری کے FIR کا نتیجہ نہیں تھا کہ آپ نے پھر سارے وہ زمان پارک پہ اس طرح آپ شیلنگ کرنا شروع ہو گئے. ابھی بھی جو تعمیری قدم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس وارنٹ کے ایکسیکیوشن کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب کو عدالت میں پریزنٹ کریں اور یہ کیس آگے بڑھے اور اب اس چیز کو اختتام تک پہنچائیں.
سینیٹر افراز صاحب، ایک اور چیز جو میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے، جو فواد چوہدری صاحب نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں 100% یقین تھا، ہمارے پاس خفیہ اطلاعات تھیں جن کے اوپر ہمیں 100% یقین تھا کہ خدا نخواستہ خان صاحب کو ایف ایڈ کچہری میں نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف میاں جاوید لطیف صاحب بھی اس قسم کی باتیں ہی کرتے ہیں، جہاں پر یہ سوال پی ٹی آئی سے تو اٹھایا جاتا ہے کہ ان کے پاس اطلاعات کہاں سے آ رہی ہیں اور وہ اس قسم کا تاثر کیوں دے رہے ہیں، لیکن جب میاں جاوید صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے اعلی کار بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر اس سے تو تقویت ملتی ہے پی ٹی آئی کی ان تمام باتوں کو۔ دیکھیں اعلیٰ کار تو پی ٹی آئی کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو ان کو کیا کہتے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں ابھی بھی، یہ بات کی گئی ہے نا، اس کا اس سے تقویت کیسے مل سکتی ہے؟ نہیں، اس سے تقویت کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انسائیڈ انفارمیشن ہے، میاں صاحب کہتے ہیں، میاں جاوید صاحب، کہ ان کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سے تو پھر وہی تاثر ملتا ہے جو پی ٹی آئی بات کر رہی ہے۔ تو جو اگر کسی نے منصوبہ بنایا ہے تو وہ جا کے سارے جو ہے وہ پورے پاکستان میں ڈنڈورا پیٹے گا پہلے، پوری ایجنسیوں میں اوپر نیچے کہ جی یہ منصوبہ بنا کے بیٹھے ہوئے، مطلب کوئی بات ہونی چاہیے نا کوئی تکی۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ بات اس طرح ڈیسائیڈ ہونی شروع ہو جائے کہ ہر مجرم ہر ملزم جو ہے وہ خود ڈیسائیڈ کرے کہ میں نے پیش ہونا ہے کہ نہیں ہونا، تو پھر تو آپ اس ملک کے عدالتی نظام کو ختم کر دیں، آپ اس ملک کی کورٹ کو ختم کر دیں، آپ بس کہیں گے جو جس کا دل چاہے گا وہ کریں۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ اس ملک کے اندر جو ہے وہ اس آئین اور قانون کی خاطر لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں، لوگ جیل گئے۔ یہ کیسا لیڈر ہے کہ جیل جانے سے اتنا زیادہ ڈر رہا ہے، اتنا خوف ہے جیل جانے کا؟ اور یہ دیکھیں، یہ کوئی جیل جانا کوئی مطلب کہ آسان کام ہے؟ جو آپ کہہ رہے تھے نا، یہ سامراجی نظام کے خلاف جد و جہد کر کے لوگ جیل گئے تھے۔ یہ جو ہے یہ مشکلیں کاٹنا، آپ کو سیاست کے اندر مشکلیں کاٹنی پڑتی ہیں، یہ بات ہے بیسیکلی۔ اگر لیڈر ہی مشکل نہیں کاٹ سکتا، اگر لیڈر ہی ممی ڈیڈی ہے، تو پھر نیچے کیا ہوگا؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی۔ یہ تو پھر اسی طریقے کے آرگومنٹ آگے سے آتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنان ممی ڈیڈی ہیں، پھر وہ جو پرتشدد قسم کے کام کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو ماچو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ نہیں، میں ماچو دکھانا یہ نہیں ہے، ماچو دکھانا یہ کہ آپ پیشی جیل جائیں نا، ذرا ہمت کریں، ذرا جا کے جیل۔ دوسروں کو آپ کہتے ہیں میں ٹی وی بند کر دوں گا، میں اے سی بند کر دوں گا، میں جو ہے وہ یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور آج اپنے پہ آئیے تو آج آپ کی رانکیں کانپ رہی ہیں۔ یہ ماچوازم تھوڑی ہے کہ اپنے کارکنوں کو آگے کر دو، عورتوں کو آگے کر دو، خود زمان پارک میں چھپ کے بیٹھ جاؤ۔ بھائی نکلو نا تم باہر، کس چیز کا ڈر ہے آپ کو؟ کیا کس چیز کا خوف ہے آپ کو کہ آپ کہتے ہیں کہ میں جیل ہی نہیں جاؤں؟ بھائی یہ کون سا یہ کس قسم کا؟ پوری دنیا میں کوئی مجھے آپ بتا دیں، چلے پاکستان چھوڑ دیں جو ایسا لیڈر ہو جو کہ میں جیل نہیں جانا چاہتا۔ کسی بھی شریف انسان کو جیل جانے سے تو ڈر لگے گا، لیکن ان دس کیس اٹس اے ڈیفرنٹ سچویشن۔ سینٹر صاحب وقت ختم ہو، چلے میرے پاس وقت ختم ہو گیا، لیکن آبویسلی اب کیونکہ عدالت کی طرف سے بڑا فیصلہ آ گیا، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب خود گرفتاری دیتے ہیں یا پھر دوسرا کیا راستہ نکالا جاتا ہے، جس کے اوپر تفصیلی طور پہ بیرسٹر صاحب نے بھی گفتگو کی ہے۔ بہت شکریہ بیرسٹر اسد رحیم صاحب، سینیٹر افنان اللہ خان صاحب، آپ لوگوں نے اس معاملے کے اوپر تفصیلی گفتگو ناظرین ملاحظہ کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مزید ڈیولپمنٹس کیا ہوتی ہیں اس سلسلے میں۔ ہمارا خاص فوکس آنے والے دنوں میں اکانومی کے اعتبار سے رہے گا۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔